तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ की बादशाहत है, यानी कायनात में हर चीज़ उसके कब्ज़े में है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। हर चीज़ उसके कब्ज़े में है और हर चीज़ के साथ कुछ भी करने पर वो कादिर है। लेकिन ये अलग बात है कि उसने अपनी मखलूक़ात में से सिर्फ जिन्नो इंस हैं जिनको फ्री विल दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, लेकिन आखिरत में फिर उनके ऊपर पकड़ करेगी। बाकी मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की इतनी पाबंद है कि वो टस से मस नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता कि सूरज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन निकलने से इनकार कर दे। ये हो ही नहीं सकता कि ज़मीन की मट्टी में पानी डाला जाए और वो बीज उगाने से इनकार कर दे। ये हो ही नहीं सकता कि आप आग जलाएं और आग जलाने से इनकार कर दें। ये सब के सब फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर अल्लाह ताला के इंतहाई मुहकम कवानीन है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के लिए मौजज़े के तौर पर कभी उस रूल को तोड़ना चाहे वो अलग बात, लेकिन जनरल रूल यही है कि ये अल्लाह ताला के मुहकम कवानीन है। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर इतने मुहकम है कि इन्हीं के बुनियाद के ऊपर फिर साइंटिफिक जो डिस्कवरीज और फिर साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं वो पॉसिबल हुई हैं। अदरवाइज अगर फोर्स ऑफ बॉयंसी जो एयर के अंदर या समुंदर के पानी में एग्जिस्ट करती है, ये किसी दिन करे किसी दिन ना करे, तो फिर बहरी जहाज तो आप नहीं चला सकते समुंदर में, और फिर प्रेडिक्ट भी ना कर सकें कि आज समुंदर का पानी बहरी जहाज को कुव्वत उछाल फोर्स ऑफ बॉयंसी देगा या नहीं देगा, तो आप ये शेड्यूल भी ना बना सकते। तो ये साइंटिफिक इन्वेंशंस इसीलिए पॉसिबल हुई हैं कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर बड़े मुहकम है, ये इस तरह नहीं टूटते हैं। वैसे आप किसी कहानियों में जितने मर्जी इनको तोड़ते रहे कि फलाने बाबे ने करता फलाने ने करता, तो वो भी अब खैर पुरानी बातें हो गई हैं। अब कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह है कि पहले भी बाबे करते कुछ नहीं थे, बाबों की स्टोरियां लिखने वाले लिख दिया करते थे। तो अब अगर कोई आपके सोचेंगे कोई क्लेम करे तो सबसे पहले तो मीडिया पहुंचेगा ना, आओ नहीं, ठीक है जी। तो ये सिर्फ इन लोगों के दावे होते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। अल्लाह ने दुनिया को बकदरे एफर्ट रखा है। ये दुनिया की सारी चीजें कोशिश के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी कभार पैगंबरों के लिए ऐसे मामलात हुए, उसकी रीजन ये थी कि पैगंबरों को मनवाना ये अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि वो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है। अदर देन प्रॉफिट्स के बारे में जो करामात का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दुआ का है। वो अल्लाह की मर्जी कबूल कर ले, अल्लाह की मर्जी ना कबूल करे। पाबंद कोई नहीं है, धौंस कोई नहीं है। ये हर एक जो गली मोहल्ले में आपको यानी सुनने को बातें मिलती हैं कि जी जनाब फलां बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पे चल लेता था, उड़के हो गए, बुढ़े हो गए ना, ये पानी भाभी हो गया। कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये बातें होती तो बैरी बेड़े ना मुसलमान तैयार करते जंगे करने के लिए। बिस्मिल्लाह ही सिखाई जाती लोगों को कि जी बिस्मिल्लाह पढ़ो। देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई कामिल ईमान मोमिन थे कौन थे? सहाबा और अहले बैत। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे काम करते ना। वो क्यों कश्तियों में सफर करते थे? बिस्मिल्लाह ही पढ़ा करते ना। ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह नहीं हुआ करता। ये सब की सब कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं। दुनिया को अल्लाह ताला ने एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है। और आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी ग़ज़वा उहद के मौका पर शहीद हुए हैं, हत्ता कि आप बेहोश भी हो गए। और इस तरह के कई वाक़यात आपको मिलेंगे। दुनिया को अल्लाह ताला ने एफर्ट्स के साथ जोड़ा हुआ है। ये जो आजमाइशों का मामला है ये सब के लिए होता है। कभी कभार अल्लाह ताला को मोर्जे वाला मामला कर दे वो अलग बात है। यहाँ पे लोग यानी आए दिन कहते हैं वो जी फलां बंदे ने जनाब आगे छाल मारती, कुछ भी नहीं हुआ। वो मोहम्मद पनाह टोटानी के बारे में मशहूर किया हुआ था ना, सर ले आओ ना, मारो छाल जनाब, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप ये काम करके बता दें, आप जिस मसलक के हैं मैं पूरे पाकिस्तान को उस मसलक के ऊपर ले आता हूँ, लाए तो प्रैक्टिकली पता चल जाएगा। ये सब के सब होती हैं झूठी बातें, इसीलिए वो कहीं कोने खुदरे में वाक़यात होते हैं, बाद में रिपोर्ट होते हैं, मीडिया में सामने ला के प्रोड्यूस करें। ठीक है जी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो हस्ती है जिसने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि आजमाया जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। सर ये एक आयत का जो पोर्शन है ना, इस पे घंटों बोला जा सकता है। ये पूरे के पूरे यानी इल्हामी किताबों का निचोड़ है ये, कि जिंदगी मौत का सिस्टम अल्लाह ने क्यों पैदा किया। अक्सर लोग पूछते हैं मकसद क्या है,
کوئی کہتا ہے جی انسانیت کی خدمت مقصد ہے، کوئی کہتا ہے جی صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے۔ نیک اعمال، نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے۔ اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا، جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا، اطاعت اختیار کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے، الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا، اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ وہو العزیز الغفور، وہ غالب ہے، عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ العزیز ہے، اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے، لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا، بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل فرمانے والا ہے، عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے، تبھی برابری ہوگی نا۔ عدل کہتے ہیں نا توازن کو، تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے۔ وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا، عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے، اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں گے۔ حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اور سب معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص، یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے۔ اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا، وہ کرسچن تھا، پروٹیسٹنٹ، تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی، تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے، تو کیا قرآن میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے۔ تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے، کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا، پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا۔ پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا، غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اب مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا، اور کتنا عتاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر، پھر اللہ نے معاف بھی کیا۔ پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو۔ تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، صرف پاک تو ہے غلطیوں سے۔
یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے. مخلوق کا سب سے بڑا عیب موت ہے. سر موت عیب ہے. ہم اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتے. اللہ نے یہی تو پھر وہ سخت جواب اینٹی وینم اور پھکی کے طور پہ عیسائیوں کو کہا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں کہ تم کہتے ہو جیزس کرائسٹ جو ہے یہ خدا ہے. اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اور یہی بات اس صورت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آ جائے گی. قل ارأيتم من اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے, ہم بھی کسی اکڑ میں نہیں ہیں, تو تم کس کھاتے میں ہو اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں؟ ہم تو خود ڈرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم قرآن میں 3 دفعہ یہ آتا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر تو یہ پھر میں نے بڑی دلیری کر کے میں نے یہ ساری آیات احادیث کے ذریعے نا 2 نشستوں میں ایک لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یہ نام میں نے ذرا یعنی سمجھ لیں تقیہ نہیں رکھا ہوا تھا. نام کیا رکھا؟ عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. یعنی عصمت انبیاء کے عقیدے پہ جو وسوسے آتے ہیں نا ان کو دور کرنا. لیکن بتایا اس میں یہ کہ وسوسے ٹھیک آ رہے ہیں, آپ کا عقیدہ غلط ہے. عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ نہیں, یہ والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں سے پاک ہے. مخلوق جتنی بھی ہو جائے اس کے اندر عیب موجود ہے. کیوں اللہ تعالیٰ موٹی موٹی بات کرتا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. اب مخلوق تو محتاج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کے اندر بلٹ ان اللہ نے کمزوریاں رکھی ہیں. ہمارے ساتھ کیسی کمزوریاں اٹیچ ہیں؟ نیند کی کمزوری, کھانے پینے کی کمزوری. سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا نا عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. تم کہتے ہو عیسیٰ تمہارا رب ہے. جو روٹی کا محتاج ہو وہ تمہارا رب اور مشکل کشا کیسے؟ اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ عیسیٰ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے جو خود روٹی کھانے کا محتاج ہے. کوئی اپنے آپ کو کھانے پینے سے, پیاس سے, پیشاب سے, نیند سے آزاد کر سکتا ہے؟ نہیں, اس دنیا میں نہیں کر سکتا. ہاں جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ عطا فرما دے بلند آباد. وہاں پہ جو لوگ کھائیں گے پیئیں گے لذت کے لیے کھائیں گے, مجبوری کی وجہ سے نہیں کھائیں گے. الذی خلق السبع سماوات طباقا, وہ اللہ ہے جس نے تہ بر تہ 7 آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. پرفیکٹ تخلیق ہے. یہ پرفیکٹ اس اعتبار سے ہے کہ آپ اگر کہیں کہ اس سے یہ بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو وہ ہے جو ڈیسٹنی اللہ نے مقرر کی ہے, اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے کہ موت آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو فریم آف ریفرنس طے کیا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ جو مگرمچھ ہے نا جی, اس میں یوں نہیں یوں سسٹم ہوتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمیشہ جتنے اس کے سسٹم ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سسٹم یہ اس لیے رکھا گیا, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. تو الٹیمیٹلی وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے. چاہے وہ اس کو ایوولوشن کے ذریعے کہہ رہے ہوں, گاڈ کو بیچ میں سے نکال بھی دیں, ڈیسائیڈ یہی کرتے ہیں پرفیکٹ ہے. جتنے گیون سرکمسٹانس, وہ جو کمزوریاں وہ تو ہے نا جی, موت والی کمزوری, بیماری والی کمزوری, وہ اپنی جگہ. جو بنایا ہے اس کو حالات و واقعات کے مطابق پرفیکٹ بنایا. برفانی ریچھ بنایا نا تو سر اس کو کھال دی ایسی کہ وہ سردی کے گیس اپنا بچاؤ کر سکے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو سمندر, یہ ہمارے سمندر تو گرم سمندر ہیں, جو ٹھنڈے سمندر ہیں جیسے اٹلانٹک